अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। स्मॉग पाकिस्तानियों के लिए जहर कातिल बन चुकी है और अब सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं यहाँ हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी, और पेशावर में भी जो है वो स्मॉग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है सारे माहौल को। जो शहरी हैं वो इंतहाई ख़तरनाक जो फ़ज़ा है उसमें सांस ले रहे हैं। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो फ़ज़ाई आलूदगी के तनासुब अगर देखा जाए वहाँ पर तो इंतहाई ख़तरनाक कैटेगरी जो डिफ़ाइन की गई है उसमें पहुँच चुका है। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, डेरा गाजी खान, फिर साहिवाल और इवन रावलपिंडी भी अब जो शदीद मुतासिर हैं स्मॉग से शहर उनमें शुमार हो रहे हैं। पंजाब के अक्सर जो शहर हैं उनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी ऊपर चला गया है। अगेन ये एक इंतहाई ख़तरनाक कैटेगरी जो डिफाइंड है उसमें शुमार होता है। फिर पेशावर, कल जो हालात थे पेशावर में वो भी जो सरफहरिस्त शहर हैं उनमें देखा जा रहा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ किया हुआ था पेशावर शहर में। इस्लामाबाद में 280 तक पहुंचा। इस्लामाबाद हालांकि बड़ा हरा भरा शहर है, एक मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन यहाँ पर भी इंतहाई मुज़र जो सेहत के लिए कैटेगरी है उसमें अब शुमार होने लगा है। आम शहरियों से भी अगर हालात देखें तो उनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही है सांस लेने में। इसके असरात हैं इसमें गले में ख़ारिश होना, सांस लेने में दुश्वारी, पिंक आई डिज़ीज़ तक भी बताया जा रहा है। एलर्जी जिन लोगों को है वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है इसमें। आलमी तंजीम की तरफ से भी इस हवाले से यूनिसेफ की तरफ की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इससे शदीद मुतासरा अज़ला जो हैं वहाँ पर 5 साल से कम उम्र के जो 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं वो फ़ज़ाई आलूदगी के ख़तरात से दो चार हैं। इसके अलावा बच्चों को भी इसी तरह बहुत से मसाइल का सामना है सांस लेने में, लेकिन दिमाग की नशोनुमा के हवाले से भी ये बहुत ख़तरनाक है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मेंटल ग्रोथ भी उस वक्त हो रही होती है, फ़िज़िकल भी। लेकिन एक और जो बड़ी ख़तरनाक यूनिसेफ ने बात बताई वो है हामला ख़वातीन के हवाले से। वो अगर आलूदा फ़ज़ा में सांस लेती हैं तो उनके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। कबल अज़ वक्त पैदाइश का इम्कान भी बढ़ जाता है और दोनों में के जो सेहत है उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक ये साबित होता है। यूनिसेफ की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इसके ऊपर फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम करें। न सिर्फ ये, पाकिस्तान में जो माहौलियाती एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम एक ख़त लिखा है जिसमें तशवीश का इजहार किया उन्होंने कि जो स्मॉग है इससे निमटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ 12 निकाती एजेंडा भी पेश किया हुकूमत को कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करें फौरी तौर पर। हुकूमती रद्द अमल हमें जो है वो बहुत मिक्स किस्म का नज़र आ रहा है, हमें बहुत गैर संजीदगी भी मुख्तलिफ हवालों से नज़र आ रही है। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन का नफाज किया मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की तरफ से कल ये सवाल उठाया गया था कि स्मॉग के हवाले से हमें इकदाम नहीं नज़र आ रहे। स्कूल्स तो बंद कर दिए गए लेकिन तामीरात ख़त्म नहीं हो रही, तामीरात का सिलसिला अभी भी जारी है और फसलों को आग लगाने का सिलसिला भी जारी है। ये अदालत के अंदर कल इस बात का इजहार किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की तरफ से, अगर हैं तो वो हुकूमत के इत्तेहादी लेकिन बहुत तनकीद करते हैं पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से भी, वो भी मुतमईन नहीं नज़र आते। उनकी तरफ से कहा गया कि अवाम को स्मॉग के रहमो गरम पर छोड़कर हुकूमत खुद किधर है। पंजाब की जो अब हुकूमत है उसकी हम बात करते हैं। सीनियर वज़ीर भी हैं पंजाब की और भी पोर्टफोलियोज़ हैं उनके पास, समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो उनकी तरफ से ज़िम्मेदारी जो है तमाम तर भारत के ऊपर आयद की गई है। उनकी जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो कहती हैं कि भारत में फसलें जलाने से जो पैदा होने वाला धुआं है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, इसको मुतासिर कर रहा है। और ये भी प्रेडिक्ट करती हैं कि 14 नवंबर तक जो है ये हवाओं का रुख बदल जाएगा तो यहाँ हालात बेहतर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ उनके इस दावों के बरक्स NDMA का भी स्टेटमेंट है, उनकी तरफ से बताया गया कि नवंबर और दिसंबर के दौरान भी बरकरार रहेगी यही सूरत हाल। और जो दूसरा उनका दावा है उसके भी बरक्स माहौलियाती तब्दीली के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि भारत की तरफ से जो स्मॉग है वो तकरीबन 30% ही है, बाकी 70% स्मॉग की वजह लाहौर में चलने वाली मोटरसाइकिलों, गाड़ियों का धुआं, ये पोल्यूशन है हवा शहर में मौजूद और उसके आसपास पंजाब के सूबे में जो इंडस्ट्री से जनरेट होने वाला धुआं है और ईंटों के भट्टों का धुआं, ये तमाम चीज़ें मेजर रीजंस बन रहे हैं इस स्मॉग की। अब हम आपको सुनवाते हैं, आज हमारे नुमाइंदों ने लाहौर और इस्लामाबाद में शहरियों से बात की इस हवाले से, किस तरह वो मुतासिर हो रहे हैं और क्या परेशानी रखते हैं इस वक्त शहरी। सुनिए उनकी गुफ्तगू। 4-5 दिन से जो इस्लामाबाद में स्मॉग है
اس کی وجہ سے مجھے تو خاص طور پہ بہت زیادہ پرابلم ہے. ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس یہاں چیک کروانے ہی آیا ہوا تھا. اسموک کی وجہ سے اتنی مشکلات آ رہی ہے, سانس نہیں لیا جا رہا, آنکھوں کے بہت مسئلے ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ فیکٹر اس چیز کا ہے کہ ہم لوگ جو گاڑیوں کی مینٹیننس نہیں کرواتے اور اسموک کی وجہ سے مکس ہو جاتا ہے فوگ اور اسموک, جس کی وجہ سے نہ صرف عام عوام ہوتی ہے بلکہ ہم جیسے پروفیشن میں ہیں, میڈیکل پروفیشن میں ہیں, تو ہم لوگوں کو بھی چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. اسموک نے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا ہے, ایسا متاثر کر دیا مجھے ٹی بی کا شکار بھی کر دیا اس نے. اسموک کی وجہ سے بہت شدید جو ہے اس وقت کھانسی ہو رہی ہے, فلو, اور آئیز میں نا ایچنگ ریڈ بہت ہو رہا ہے. میں 3 دن سے جو سانس لے رہا تھا اس میں مجھے پریشانی آ رہی. میری آنکھیں بھی خراب ہیں اور گلا بھی میرا خراب ہے, اور میں آیا ہوں یہ پیمز ہاسپٹل, لیکن یہاں پہ علاج وغیرہ بالکل صحیح نہیں ہے. صبح نکلنا مشکل ہو رہا ہے گھر سے, اگر کام پہ بھی جانا ہو. لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھیں, بچوں کو بھی گھر میں رکھیں, آؤٹنگز پہ نہ جائیں. جو بہت چھوٹے بچے ہیں, خاص طور پہ اسکول اور کالجز کے بچے جو ہیں, ان کے پھیپھڑوں کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. آپ کا جو سارا نیزل پیسیج ہے اس میں ساری ڈسٹ جا رہی ہے اسموک سے, تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ بچوں کے لیے. بچوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ خطرے والی بات ہے, کیونکہ جب جائیں گے آؤٹ سائڈ تو ان کے انہیل کریں گے وہ ایئر, تو وہ اس سے ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہوں گی. یہ عوام کا حال ہے اور پریشانیاں ہیں, لیکن حکومت پنجاب کی سی ایم اس وقت جنیوا میں موجود ہے. ان کی وہاں ٹریول کرنے کی وجہ ان کی حکومت بتاتی ہے کہ ان کی صحت سے متعلق علاج ہے, لیکن ان کے ساتھ جو متعلقہ وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ اور چیف سیکرٹری پنجاب بھی ہیں. کے پی حکومت کی بھی یہی نان سیریس نظر آتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کل بہت مصروف رہے, لیکن اس ساری مصروفیت میں اسموگ کے تدارک کے حوالے سے کوئی کارروائی انہوں نے نہیں کی, بلکہ ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات تبدیلی خیبر پختونخوا کے خان, افسر خان ان کا نام ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو پشاور میں ہے وہ اسموگ نہیں ہے بلکہ وہ تو محض فوگ ہے. تو حکومتوں کی کیا سنجیدگی ہے, تمام چیزوں پہ بات کریں گے. آج ہم نے ماہرین کو دعوت دی ہے. ماہر صاحبزاد خان صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں. آپ ڈی جی میٹ اسلام آباد ہیں, طویل تجربہ ہے آپ کا ماحولیاتی امور کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فصیحہ صفدر صاحبہ ماہر ماحولیات ہیں, اور آپ فیلو ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس. ہمیں احمد رافع عالم صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, آپ بھی ماہر ماحولیاتی تبدیلی ہیں, اور آپ سگنیٹری بھی ہیں ایک اس خط کے جو وزیر اعظم پاکستان کو لکھا گیا اور ساتھ اس کے 12 نکاتی حل بھی تجویز کیا گیا. اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں صاحبزاد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. ابھی تک ایک چیز کی وضاحت نہیں ہے بہت سے لوگوں کو کہ یہ اسموگ جو ہے یہ سرحد پار سے ہماری طرف آ رہی ہے, کس حد تک وہاں سے آ رہی ہے, کس حد تک ہمارے ہاں جو پولوشن جنریٹ ہوتی رہی اس کے یہ ثمرات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس میں یہ عنصر تو شامل ہے کہ جی ایک وہاں پہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے, پھر اس کی وہ جو باقیات ہوتی ہیں ان کو جلانے کا عمل ہوتا ہے زیادہ. وہاں پہ پروڈکشن جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ لدھیانہ یا اس کے آس پاس بہت زیادہ ہے. پورے پنجاب میں تقریباً یہ چیز واقع ہے ایسٹ پنجاب میں, لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ صورتحال اس کو دیکھیں نا تو ان کا اپنا بھی جو ہم سیٹلائٹ میپ یا اس طرح دیکھتے ہیں نا, تو اس میں جتنا حصہ ہمارے پنجاب کا اس وقت اس جو ایک آفت ہی کہہ لیں آپ کے اس کے زیر اثر ہے, اس سے زیادہ انڈیا کا بھی. ہمالیہ کے فٹ ہل میں جتنا بھی علاقہ آپ کا, کل آپ دیکھ لیں کہ تقریباً بنگلہ دیش تک یہ صورتحال تھی, نیچے دلی سے نیچے راجستھان, اور راجستھان سے پھر ساتھ ہوتے ہوتے آپ کہہ لیں کہ جی بریلی وغیرہ بھی یہ جو شہر تھے ان کے وہ یو پی سی پی کے وہ بھی اس میں تھے. اب قدرتی طور پہ جو موسمیاتی حالات ہوتے ہیں آج کل, ونڈز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ساؤتھ ایسٹرلی یا ایسٹرلی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ کمپوننٹ جو ہے نا وہ ہماری طرف زیادہ شفٹ ہو رہا آتا ہے. اب اس کو کیسے ریموو کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, اس کے لیے ابھی تک تو یہ اتنا بہت بڑا ایریا, یعنی آپ کہہ لیں کہ پنجاب اور انڈیا کے بھی 2-4 صوبے جو ہیں اس وقت اس کی لپیٹ میں ہیں, تو ایسا سسٹم بنے کہ لو پریشر ایریا جنریٹ ہو اور پھر ہائی پریشر ایریا سے ونڈز آئیں تو وہ اس کو ریموو کریں. دوسری بات ہے کہ اس میں جو لوکل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے, جو گاڑیوں کا دھواں ہو گیا, فیکٹریاں آپ کی پتہ نہیں زہر اگل رہی ہیں لاہور کے آس پاس جو ہے, وہ لوگ تو ٹائر بھی جلا کے وہ سنا ہے کہ جی وہ کرتے ہیں یہ فیکٹریوں میں, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی کافی شامل. اور ہمارے پنجاب کے بھی ویژولز آ رہے ہیں ابھی بھی, بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر شیئر کہیں کاروبار میں کسی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے. میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے بھی اکثر علاقوں میں موٹر وے پہ میں اکثر سفر کرتا ہوں,
تو وہاں پہ بھی حالانکہ موٹر وے تو لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہونا چاہیے یا لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ جی یہاں پہ کوئی دیکھ نہ لے، وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی دیکھی ہے، لوگ اتنا کوئی نہیں اس کو سیریس لے رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو باقی جو ہے اب اس کے زیر اثر جو ہم اس زہر قاتل ہی ہمارے لیے واقعہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے کہ جی ہمیں تنفس جو ہے وہ اس میں جو پارٹیکلز ہیں 2.5 ہو گئے یا 10 ہو گیا، 10 ذرا بڑا سائز کا ہوتا ہے، 2.5 1/4 آف دیٹ ہے۔ تو اس میں جو گیسز ہیں، نائٹرک آکسائڈ ہوگی، سلفر ڈائی آکسائڈ ہوگی، کاربن مونو آکسائڈ ہوگی، یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہماری انسانی صحت کو وہ کافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ جی اب یہ، اور دوسری طرف گرین لاک ڈاؤن کی تو بات ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ سمپلیفائی کر کے بھی بتا سکیں، یہ جس فضائی آلودگی کا اس وقت ہمیں سامنا ہے یہ کتنی خطرناک ہے، آپ کی نظر میں کیسے یہ جنریٹ ہو رہی ہے، حکومتی یہ جو دعوے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی تھینک یو۔ جیسے کہ سر نے کہا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری فصلیں جو ہیں ہمارے پاکستانی پنجاب میں اور انڈین پنجاب میں اس وقت جلائی جاتی ہیں، جو اسٹبل بچ جاتا ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ سیکنڈلی اس سے تو اسموک جنریٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی ہمارے اس اکتوبر نومبر میں کلائمیٹک پیٹرنز ایسے ہو جاتے ہیں، ہوا کا مکسچر جو ہے وہ رک جاتا ہے کیونکہ سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، آٹم ہوتا ہے، تو وہ ایئر کی اوپر گرم ہوا جو ہے وہ اوپر رائز کرتی ہے اور ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لیتی ہے، وہ سرکولیشن پیٹرن تھوڑا تھم چکا ہوا ہوتا ہے اس موسم کے اندر، تو اس کی وجہ سے جب ایئر مکس نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمارے پولوٹنٹس ہمارے سانس لینے والی آب و ہوا کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ جیسے کہ سر نے پہلے بھی کہا کہ گاڑیوں کے دھوئیں کا خیال نہیں رکھتے، فیکٹریز کی مانیٹرنگ نہیں کی جاتی، تو پورا سال یہ پولوشن پاکستان میں اور انڈیا میں رہتی ہے، لیکن اس موسم کے اندر جب کہ کلائمیٹک پیٹرنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مکس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ ایشو ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو پورا سال یوں ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسموک کی سلوشن جو ہے وہ صرف گرین لاک ڈاؤن نہیں ہے، پورا سال ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے اور اپنے گھر کو سب سے پہلے آرڈر میں لے کے آنا ہے، تب ہم وائس ریز کر سکتے ہیں کہ کہیں اور سے بھی ہمارے گھر میں پولوشن آ رہی ہے۔ انڈیا کے اوپر ہم اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے اپنی کنڈیشنز ٹھیک ہوں۔ ہمارے ایک اور 2-3 اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ریزنز ہیں۔ ایک تو ہمارا انڈیا پورے سب کانٹیننٹ میں اور اکثر ڈیولپنگ کنٹریز میں جو فیول یوز ہوتا ہے ہماری وہیکلس کے اندر وہ ہائی سلفر فیول ہوتا ہے، اس سے زیادہ پولوشن ریلیز ہوتی ہے۔ پھر ہماری ٹریفک کنٹرول اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم پولوشن کرتی ہوئی گاڑیوں کو روک سکیں۔ ٹریفک جتنی ہماری کیپیسٹی ہے سڑکوں پہ اس سے زیادہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ پھر ہماری فیکٹریز بہت زیادہ ایئر پولوشن کر رہی ہیں، ہماری اینٹوں کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس سے دھواں نکل رہا ہے، تو وہ جو پورا سال ایک پولوشن کنٹرول ہے وہ نہیں ہے، اور ان 2-3 مہینوں میں آ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے۔ اب ان 2-3 مہینوں میں کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ اب رائز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ابھر کے پولوشن کا معاملہ سب کے سامنے آ چکا ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکچوئل ہوا کتنی خراب ہے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ اس کے اندر ضروری ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سر نے بھی جیسے کہا کہ PM 2.5 پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 جو کہ دھوئیں سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ، اور PM 10 کچھ زیادہ چھوٹے ذرات ہیں، کچھ اس سے تھوڑے سے بڑے ذرات ہیں، وہ ہوا میں سسپینڈڈ رہتے ہیں، اور وہ جب ہم سانس لیتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں لنگس کے اندر، ایئر ویز کے اندر، اور جتنا ایک سیکنڈری اسموک سے نقصان ہوتا ہے اتنا ہمیں وہ نقصان دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نے شاید زندگی بھر میں سیکنڈری اسموک کے ساتھ ہم بیٹھے بھی نہ ہوں یا کسی نے اسموکنگ نہ بھی کی ہو، اس کے پھیپھڑوں کو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ الارمنگ چیز ایک اور یہ ہے کہ اب بھی تو اسموک کی کنڈیشن آئی بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ اسموک از اے مکسچر آف فاگ اینڈ اسموک۔ ابھی تو سر زیادہ اچھی طرح بتا سکیں گے کہ پاکستان میں فاگ آئی بھی نہیں ہے، وٹ ایور یو آر سینگ اراؤنڈ وہ زیادہ تر اسموک ہی ہے، اور ابھی تو جب فاگ کا سیزن آئے گا جو زیادہ تر دسمبر اور جنوری میں ہوتا ہے، اگر اس پولوشن کا کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ اسموک اور زیادہ ڈینجرس، دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر کے زیادہ بن جائے گی۔
رافع عالم صاحب، ایک تو اب آپ بھی کچھ اگر اسماگ اور فاگ میں فرق بتائیے، کیونکہ ہمارے ہاں حکومتی آفیشلز بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جیسے ہم نے بتایا خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو آج کل ہے وہ محض دھند ہے، فاگ ہے. دوسرا، اس طرح ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں، یہ سالہ سال کی وہ پولوشن ہے جس کے اوپر ہم اپنی پالیسی نہیں بناتے، یا اسی دوران جو اسموگ کا، جس کو ایک ہم اسموگ سیزن کہنا شروع ہو چکے ہیں، اسی کے دوران جو پولوشن جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے حکومت نے جو اقدامات پنجاب کی حکومت نے سجیسٹ کیے اپنے گرین لاک ڈاؤن کے ذریعے، اس میں کہہ دیا باربیکیو نہ کیا جائے، 8 بجے دکانیں بند کر دی جائیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومتی ریسپانس کو؟ جی السلام علیکم، اور شو پہ بلانے کا بہت بہت شکریہ. میں اور میرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے پاکستان ایئر کوالٹی ایکسپرٹ گروپ کا خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، ہم پچھلے 8-10 سال سے کچھ 3 چیزیں مسلسل کہتے آ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ لاہور اسماگ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ سردیوں میں لاہور کے اندر اسماگ ہوتی ہے. یہ اسماگ جیسے میڈم کہہ رہی تھی، جیسے جناب کہہ رہے تھے، اسماگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہے. اور پاکستان میں پورے سال، ناٹ تھرو دا ونٹر، پورے سال بری ہوائی آلودگی ہوتی ہے. اور یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے آج دیکھ لیا ہے، پنجاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی بڑھ کے یہ کابل سے کلکتہ تک پورے نارتھ انڈیا میں پورے سال ایکسیپٹ ان ونٹر زیادہ برا ہو جاتا ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں صحتی سانحہ ہے. دوسری چیز ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے پالیسی کے لیے. دیکھیں اس وقت جو پاکستان اور پنجاب کے شہری ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ ہوائی آلودگی کی شدت کتنی ہے اور ہوائی آلودگی کہاں سے آ رہی ہے. اس طرح کی سائنس اور اس طرح کے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں ایئر مانیٹرز کی ضرورت ہے. اس وقت پورے پنجاب میں میرے خیال سے 5 یا 6 مانیٹر ہیں، جو کہ لاہور کے لیے پورے نہیں ہیں، پنجاب چھوڑیں. تو بغیر کسی صحیح ڈیٹا کے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، دس از ناٹ ایکوریٹ. اس کو ہم نے ایک سائنٹیفک طور پہ دیکھنا پڑے گا. دوسری چیز، اگر ڈیٹا بھی ہے، ہمارے پاس اس وقت ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس ورلڈ بینک کی 1-2 رپورٹس ہیں، FAO کی رپورٹ ہے، پنجاب کے اربن یونٹ کی رپورٹ ہے، چند یونیورسٹیز کی رپورٹس ہے، جو اکٹھا ڈیٹا کر کے جو تھوڑی بہت چیزیں ان کو پتہ ہے، انہوں نے چیزیں کہی بھی ہیں. لیکن وی نیڈ گڈ ڈیٹا، بیکاز اس ڈیٹا کے بغیر اچھی پالیسی نہیں بن سکتی. تیسری چیز، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائی آلودگی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت بری ہے. آپ نے بھی ذکر کیا بچوں کے بارے میں، پریگننٹ خواتین کے بارے میں. میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ پچھلی ادھر سردیوں میں پنجاب میں سینکڑوں بچے نمونیا کا شکار ہوئے تھے. اور مجھے ڈر اس چیز کا ہے، اللہ نہ کرے اتنی جو شدت ہے ایئر پولوشن کی، آگے والے دنوں میں، ہفتے بھی نہیں، دنوں کے اندر we'll be seeing a public health emergency as well. اب یہ صاحبزاد صاحب، یہ پچھلے، اب یہ جو ہمیں عوام کو بھی بتانا، اور آج ہم جب اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو واقعی ہمارے پاس اس طرح سے ڈیٹا نہیں ہے جو رافع صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں. پچھلے سال کے مقابلے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس بار زیادہ ہے جو ہم انڈیکس کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں، نمبر سامنے آ رہے ہیں. کہیں پر ملتان کے حوالے سے تو 1100 پوائنٹس تک پہنچنے کے حوالے سے بھی لوگوں نے رپورٹ کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں آپ کو اس کے ڈیٹا کے بارے میں بتا دوں کہ 2012 سے پہلے یہ نہیں آتی تھی، اسماگ نہیں ہوتی تھی. فاگ ہوتی تھی کب؟ جنوری کے شروع میں یا دسمبر کے آخری دنوں سے سٹارٹ ہوتی تھی. ایسی تبدیلی کو، ایسے ہم نے کوئی ایکشن کیے ہوں گے، کوئی کوئلے پہ پلانٹ لگے ہوں گے، ہمارے فیول پہ ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ 12 کے بعد فوراً یہ شروع ہو گئی ہے. پھر گریجولی اس میں ہر سال آپ دیکھتے جائیں گے نا تو اس میں شدت آ رہی ہے. میں نہیں سوچتا کہ جی جتنی ویلیو بتا رہے ہیں، بہاولپور میں پرسوں 2100 سم تھنگ تھی، ملتان میں 1400 کراس کیا ہے، لاہور بھی 1000 تک پہنچ گئی ہے. تو یہ تو اتنی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں جو جس طرح کی صورتحال ہے، یہ تو میرا خیال ہے ہمیں بہت بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی. دوسری میں بات ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ اب ہماری پلاننگ جو ہے یہ 1-2 دن کی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ جی کرفیو لگا دیں، ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دیں. یہ ایشو جو ہے جس طرح یہ گریجولی انکریز ہوتا رہا ہے، اب اس کا جو ہے وہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کچھ مڈ ٹرم کریں گے، کچھ یعنی اسمال ٹرم کریں گے، لیکن اس کا گریجولی آپ کو فردر سوچنا ہوگا. یعنی اگر پلاننگ بنانی ہے تو 4-5 سال کی بتانی ہوگی کہ اس سال ہم نے کیا چیز کرنی ہے، اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی اس کو دیکھنا ہے کہ جی ہم نے منیمائز کی طرف لے کے جانا ہے. دیکھیں آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جی ہماری بلڈنگز، خاص طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ سارے
हॉरिजेंटली जा रहे हैं। आपके जब शहर फैल रहे हैं तो आपके दरख्तों की कटाई हो रही है, आपका जो आप कह रहे हैं ना कि ग्रीन एरिया है वो कम होता जा रहा है। आप करें कि जी कंसेप्ट ये पैदा करें कि जी आप वर्टिकली जाएं, जिससे आपका लैंड यूज़ भी बच जाए और आप वहाँ पे दरख्त लगाएं, और दूसरा आपको माहौल भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा जैसे ऊपर अगर आप वर्टिकली करते हैं तो विंड का ट्रेंड भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ग्राउंड में इतना विंड ट्रेंड नहीं लेकिन मिलता। हमें शहंशाहों की तरह 1.5 कनाल के घरों में भी तो रहना है फिर तो ये देखें ना जो सूरत हाल है। अब ये एक आपके लिए ये नहीं सूरत हाल रहेगी कि जी आप स्मोक से आप तो पूरा साल ही किसी ना किसी ऐसे वो उसमें फंसे होते हैं। कभी सैलाब आते हैं और सैलाब जो होते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, पहले उनकी हिस्ट्री में इतना नहीं होता सैलाब। फिर जब बारिशें होती हैं तो पहले होता था कि जी आपका माहौल साफ़ होता था, अब ये इतना वो आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया कि जी अब बारिश के ट्रेंड भी बारिश एरियाज भी तब्दील हो गए हैं और उसकी इंटेंसिटी भी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो गई है। जो बारिश हम देख रहे होते हैं कि फोरकास्ट मॉडल हमें दे रहे हैं कि 4 दिन में होती है, वो एकदम 1 घंटे में बारिश हो जाती है। जैसे फ्लैश फ्लडिंग होती है शहरों में, अर्बन फ्लडिंग होती है। तो माहौल ने तो हमें जो है अलार्मिंग सिचुएशन पूरे साल के लिए हमें दी हुई है और अब हमें इसके बारे में सीरियस सोचना चाहिए। जो आवाज़ पूरी दुनिया में उठाई जा रही थी और बिलखुसूस एक नौजवान एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो इस बारे में बावर करा रही थी कई साल से, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो अब हम इसकी बात करेंगे कि जो प्रैक्टिस किया जाते हैं तरीक़ाकार उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस किस्म के इक़दाम हुकूमत को करने होंगे। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं स्मॉग और उससे जो अब आवाम को परेशानी का सामना है और उनकी सेहत के लिए वो किस कदर ख़तरनाक बन चुकी है। लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दाम तो किए जाते हैं, कुछ ऐलानात भी किए जाते हैं, लेकिन उस तरह से हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं नज़र आ रही। जो पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, जो हमारे पास बैनुल-अक़वामी मिसालें मौजूद हैं, चीन को भी ये मसला दरपेश था, उन्होंने किस तरह से इसका हल निकाला। हमारे यहाँ निगरान हुकूमत का दौर था तो उसमें हमने सुना कि मसनूई बारिशें करवाई जाएं, इससे ये मसला हल हो सकता है। हमारे जो महदूद बजट है और जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आप समझती हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म क्या इसके हो सकता है इसका हल? जी बिल्कुल। जब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का इतना शोर शराबा नहीं था और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रही थी डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उन्हें भी ये मुश्किलात सब दरपेश आई थी। जब उनकी फैक्ट्रीज़ का कोल पे चलती थी या नेचुरल गैस पे और नेचुरल फ्यूल्स पे चलती थी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन थी। एक बहुत फेमस मिसाल जो है वो लंदन स्मॉग की है, जो 1952 में हुई थी और उसमें काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हुई थी। उसके बाद उन्होंने सबक सीखा और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग को दोनों को मिला के उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया है कि आज उनकी हवाएं इतनी साफ़ हैं कि आप बाहर जाएं तो आपको बादल और आसमान सब क्लियर नज़र आते हैं। और इस्लामाबाद में, लाहौर में आप आसमान की तरफ देखें तो एक हेजी सी लेयर नज़र आती है। फ़र्क सामने नज़र आता है कि साफ़ हवा कैसी होती है और ख़राब हवा कैसी है। कुछ फैक्टर्स जो हो सकते हैं, सबसे बेसिकली तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एयर किस वक्त पोल्यूटेड है, किस वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और उसका सलूशन ये है कि हर थोड़े से एरिया के बाद डाटा सेंसर्स हो, जो लो कॉस्ट सेंसर्स आजकल बना चुके हैं। रिसर्च इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और डाटा हमें मिलता रहे। और जैसी एक फेज़ आता है जिसमें पोल्यूशन का तनासब हवा में ज़्यादा होता है तो वो आपको अलर्ट्स जारी कर देते हैं। सेंसर्स होना बहुत ज़रूरी है। सेंसर्स के अलावा चेक एंड बैलेंस ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो किसी ना किसी तरह से फ्यूल्स यूज़ करके और उनको इमिट कर रही हैं कोई ना कोई वेस्ट इनटू द एयर, सबका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसकी तरफ जाते वक्त जो चीन ने भी किया, जो लंदन में भी हुआ, जो पूरे यूरोप में हो रहा है, वो अब क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। ऑयल और गैस को छोड़ के अब वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे हवा में इमिशन बहुत कम से कम हो। अगर होती भी है तो वो उसके अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो स्क्रबर्स लगा लेते हैं जो कि एयर में छोटे छोटे ज़रात और कार्बन डाइऑक्साइड के और कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स या डस्ट के पार्टिकल्स हवा में छोड़ने से पहले
उनको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं और वो उधर फिर वो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, हवा में पोल्यूटेंट्स नहीं छोड़े जाते। थर्डली ग्रीन एरियाज़ होना बहुत ज़रूरी है। कुदरत का एक निज़ाम है कि जब भी एयर में पोल्यूशन होगी तो एक सेल्फ प्योरीफाइंग सिस्टम भी है नेचर का, जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे उतनी ज़्यादा एयर प्योरीफाई होगी। तो जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे ग्रीन एरियाज़ रखना बहुत ज़रूरी है। 3-4 चीज़ें हैं जिनको लॉन्ग टर्म में लेके चलना है। बाकी जो मसनूई बारिश है और अलर्ट्स आ गए और जल्दी से हम लोगों ने 2-3 महीनों के लिए बैन कर दिए कुछ एक्टिविटीज़, वो सब शॉर्ट टर्म सिचुएशंस हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स भी काम करेंगे क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि शॉर्ट टर्म भी एक्टिविटीज़ हमें लेनी पड़ेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इज़ द वे जिससे हमें सस्टेनेबल सोल्यूशंस मिलेंगे। राफिज साहब, आपके ख्याल में शॉर्ट टर्म प्लान, जो चीन की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने एयर प्योरीफायर्स नस्ब कर दिए, ये कितना काबिल अमल है अगर हम बात करें पाकिस्तान के तमाम जो ज़मीनी हक़ाइक़ उसको सामने रखते हुए? और लॉन्ग टर्म जो आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी तजवीज़ किए, वो उसका भी आप जिक्र कीजिएगा। जी, मैं ज़रा शॉर्ट टर्म का पहले जिक्र कर लूँ। जो मैडम अभी लंदन की फॉग का जिक्र कर रहे थे, वो 50 की दहाई में वहाँ तवज्जो डाल के उसमें कमी थोड़ी सी की, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तारीख को दोहराएंगे, लंदन की जो फॉग है, चार्ल्स डिकन्स तो अपने नॉवेल्स में लिखा करते थे, टर्नर तो अपनी पेंटिंग्स में डाला करते थे। वो 1 साल का मसला नहीं था, वो दिहाइयों का, वो सदियों का मसला था लंदन में। 50 की दहाई में एक सियासी कुव्वत ने टोरी पार्टी को हटा के नई लेबर पार्टी को इंस्टॉल करके जब उन्होंने सोशलिस्ट प्रोग्राम शुरू किए थे, तब इन्होंने हवाई आलूदगी पे काबू करना शुरू किया था। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में चले स्मॉग जो है 2012-13 के बाद हमें नजर आई है, लेकिन हवाई आलूदगी, चूंकि स्मॉग एक किस्म की हवाई आलूदगी है, हवाई आलूदगी तो पिछले 20-30 साल का मसला है। पाकिस्तान की पहली जो क्लीन एयर पॉलिसी थी वो 2005 की है। अच्छा जी, जो इस वक्त यूएन के FAO, पंजाब के अर्बन यूनिट और वर्ल्ड बैंक ने स्टडीज की भी हैं, उसमें हमें ये बताया जाता है, और हाँ, इन स्टडीज में जो डेटा इकट्ठा किया है उसका जो तरीका था वो शायद बेहतर हो सके, लेकिन ये जो स्टडीज हमें बताती हैं कि तकरीबन 45% सालाना तौर पे पंजाब में जो हवाई आलूदगी होती है वो ये गाड़ियों, ट्रक्स और मोटरसाइकिलों के धुएं की वजह से होती है, और बाकी तकरीबन 35% जो आलूदगी है सालाना तौर पे ये बिजली की पैदावार और सनती आलूदगी की वजह से है। और हाँ, उसके बाद भट्टे शट्टे, ये क्या कहते हैं, फसलें जलाना, और फसलें जलाना भी आपको बताऊं साल में सिर्फ 2-3 हफ्ते का मसला होता है। बाकी साल जो हवाई आलूदगी होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी, और जब ये हम आइडेंटिफाई कर लें कि पेट्रोल की वजह से, सनती आलूदगी की वजह से और बिजली की पैदावार की वजह से है, हमें फिर अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त 5 रिफाइनरीज हैं, 4 जो है वो गंदा तरीन पेट्रोल और डीजल बनाती हैं। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आना पड़ेगा, हमें शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा, शहर का डिज़ाइन तब्दील करना पड़ेगा, हाई राइज की तरफ जाना पड़ेगा। हमें रिन्यूएबल एनर्जीज, जो कि हमने यूनाइटेड नेशंस पेरिस एग्रीमेंट में कहा है कि हम 2030 तक 60% पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है वो रिन्यूएबल से लेकर आएंगे, उस पर तवज्जो डालनी पड़ेगी। हमें भट्टे ठीक करने पड़ेंगे, हमें ये फसलें जो जलती हैं इस पर काबू करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें एंड मोर सब एक वक्त हमें करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रॉप बर्निंग और फ्यूल, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और ये वफाक और सूबों को इकट्ठा होके एक कंसिस्टेंट पॉलिसी दिखानी पड़ेगी। और बाकी जो सारे शहर दुनिया के अंदर जिन्होंने हवाई आलूदगी को काबू किया था, उन सब शहरों में ऐसी कोई आवाज थी सिविल सोसाइटी की, एक साफ हवा की, जो कि हमारे 5 साल के इलेक्शन साइकिल से ज्यादा पायदार थी। ये सारे जो इक़दामात, राफिज साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपसे ही मैं ये भी पूछना चाह रही थी जी। मैं राफिज साहब, आप इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हद तक तो हम लॉन्ग टर्म भी ये सारे आइडली अगर चीज़ें तय कर लें, लेकिन हमें इस पर क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से भी बहुत बात होती रही कि आसपास के ममालिक के साथ को भी ऑन बोर्ड लेना होगा और एक मुश्तरका पॉलिसी, इसको भी आप समझते हैं कि साथ साथ लेके चलना होगा? बिल्कुल चलना होगा जी। काबुल को बिठाना पड़ेगा, दिल्ली को बिठाना पड़ेगा, काठमांडू को बिठाना पड़ेगा, और बेचारे जो बांग्लादेश में ढाका सारी जो आलूदा हवा जो लेते हैं उनको सामने बिठाना पड़ेगा। मगर इस वक्त जो बड़े सगीर के अंदर सियासत है विद पाकिस्तान नेबर्स, ये आप पॉसिबिलिटी समझती हैं? मेरे ख्याल में जितने लोग जो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, ये तो एक अर्जेंसी होनी चाहिए सार्क के इदारों में इस तरह की क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, लेकिन बात फिर किस चीज की होती है? किसी और चीज की होती है।
اب جب جان پر بنی ہے تو پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی انسان کے اختیار میں تو یہ معاملات نہیں ہیں. سو حکومتیں کس حد تک اس میں کراس بارڈر ان کا بات چیت ہو سکتی ہے. اب آخر میں آپ بتائیے گا سر صاحبزاد صاحب کہ کیا ایگزامپلز ہم فالو کر سکتے ہیں جو ہمارے دیگر دو مہمانوں نے اس کے اوپر بات کی, اور پھر اب حکومت نے کوئی ایکشن لینا نہیں لینا عام بندے کے لیے بھی بتا دیں کہ وہ کس حد تک. ایئر پیوریفائر ایک چیز ہے جو لوگ خریدتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, لیکن وہ بھی بڑا مہنگا ہے. ہماری قوت خرید ایک عام آدمی کی دیکھیں تو کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنی بچت کرنے کے لیے تھوڑی بہت. دیکھیں جی باتیں تو سب بڑی اچھی کر رہے ہیں اور واقعہ یہ فیکٹ بیسڈ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج سے 30 سال پہلے لاہور ایئرپورٹ پہ سروس کرتا تھا. بیجنگ ہماری فلائٹ جاتی تھی, ہم وہاں کا ویدر منگاتے ہوتے تھے نا, تو آج کل کے دنوں میں وہاں پہ ہوتا تھا کہ جی اسموک ایز ہے, ویزیبلٹی ہمیں کلیئر نہیں ملتی ہوتی تھی. انہوں نے کس طرح کیا ہے کہ جی ایک تو جناب وہاں پہ انہوں نے اپنی ٹریفک جو ہے نا وہ اس کو تبدیل کر دیا ہے کہ جی الیکٹریسٹی پہ زیادہ ٹریفک ان کی آ گئی ہے. پچھلے سال میں بیجنگ میں گیا ہوں, اسی سیزن میں گیا ہوں, تو اتنا کلین موسم تھا. اب گاڑیاں جا رہی ہوتی تھی, گرین نمبر پلیٹ, وہ کہتے تھے کہ جی یہ اس پہ ہے الیکٹریسٹی پہ, اور بلیو نمبر والی بڑی کم نظر آتی ہے. اور ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے یہاں نہیں ہے الیکٹرک کارز کی. تو یہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے اپنا یہ لانگ ٹرم پلاننگ بنا کے یہ گاڑیوں کو جو ہے نا وہ سب سے, اب دیکھیں نا جب بھی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ گاڑیوں کا حصہ آتا ہے. چنگچی رکشے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جن پہ آپ ویسے اس پہ اوپر یہ لکھا ہوتا ہے, جب اس کی بک آپ لیتے ہیں نا موٹر سائیکل کی تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 100 kg سے زیادہ وزن نہیں ڈالنا. آپ نے کیا کیا ہوا ہے جی کہ 100 kg سے زیادہ تو اس کے پیچھے رکشا ہے اور 10 سواریاں پھر اس کے اوپر بٹھا کے پورا زور, اور وہ پھر آپ جیسا بھی آئل اس میں ڈال دیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. ان چیزوں پہ آپ نے قابو کرنا ہے, اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پھر الٹرنیٹ ان کے روزگار کا بھی بندوبست آپ نے کرنا ہوگا کہ جی اب جب ان کو آپ شفٹ کریں گے تو ایک دم نہیں کریں گے کہ جی آپ کا تو پورا وہ سوشل جو ہے وہ یہ سیکٹر ہے, یہ آپ کا یہ ہو جائے گا ایفیکٹ. لوگ ابھی تو ان کا ذریعہ معاش یہ بنا ہوا ہے نا, تو ان کو بھی آپ نے اس طرف لانے کے لیے اپنا یہ سارا بندوبست کرنا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ مصنوعی بارش, یہ تجربات ہم نے 2000 میں بھی کیے تھے. اس وقت زیادہ ڈراؤٹ تھی, لیکن پچھلے سال بھی ہم نے کیے تو تجربات کامیاب ہیں. لیکن یہ جب تک بادل نہیں ہوں گے ایک خاص قسم کے, اس وقت تک نہیں ہو سکتی. اب یہی آج کل جیسے سموگ سیزن چل رہا ہے تو ہمیں بادل نہیں مل رہے کہ جی ہم کہاں پہ سپرے کریں اور تاکہ یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. آنے والے دنوں میں ویسے میں جنرل فورکاسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی 15 تاریخ سے انشاءاللہ مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ آ رہا ہے, اس میں بارش متوقع ہے ہمیں کہ جی کچھ پنجاب کے ایریاز جو ہیں, کل تک تو اپر ایریاز ہمارے جو تھے KPK کے وہاں پہ بارش ہوئی ہے, لیکن وہ سلسلہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. کوئٹہ سے لے کے آگے ملتان تک وہ اس سے ہم لوگ افیکٹ ہوں گے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہوگا اور اس سے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت یہ ماحول جو ہے وہ صاف ہونے کی طرف جائے گا. یہی ہم پھر دعا کرتے ہیں کلیکٹیولی کہ بارش ہو تاکہ حکومت کی طرف ایک حد سے زیادہ اقدامات کے حوالے سے ہم نہیں دیکھ رہے. بہت شکریہ صاحبزاد صاحب, احمد رافع عالم صاحب اور ڈاکٹر فصیحہ صاحب, آپ تینوں شریک ہوئے اور اپنی قیمتی رائے کا آپ نے اظہار کیا. ایک بریک کی طرف جائیں گے اور اب ہم بات کریں گے معیشت کی. کیا وجہ ہے کہ IMF کا مشن ایک سرپرائز وزٹ پہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے. سینئر صحافی شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. آمدید. IMF کا وفد اس پاکستان کے دورے پر ہے اور آج وزیر خزانہ اور IMF مشن کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. IMF کی طرف سے پاور سیکٹر کے حوالے سے, حکومت کے اصلاحاتی پروگرام کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو معاشی استحکام کے تسلسل کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں یا دعووں کی حد تک بھی ہیں, ان کے حوالے سے پاکستانی حکومت ان کو آگاہ کر رہی ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ IMF کی طرف سے جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ کام نہ کرنے اور مزید ٹیکسز لگانے کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مقاصد ہیں اس غیر طے شدہ IMF کے مشن کے وزٹ کے حوالے سے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ شہباز رانا صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ شہباز صاحب. ایک تو سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ایک غیر طے شدہ یہ وزٹ تھا تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور سیکنڈلی اب تک کی جو تفصیل سامنے آ سکی ہے اس کے مطابق کیا بنیادی جو نقطے ہیں جو IMF کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غیر طے شدہ وزٹ تو ہوا ہی اس لیے نا کہ ہم نے جو طے کیا تھا اس پہ ہم نے عمل درآمد نہیں کیا. دیٹ از دا بیسک فنڈامنٹل تھنگ کہ جو 25 سپٹمبر کو جب IMF نے پروگرام اپروو کیا
اور رول کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آیا اس میں IMF کے بورڈ کے ڈائریکٹرز کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ تھا وچ واز ان یوزول. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک مینجمنٹ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اس ملک کا ہم نے ریویو کیا اور اتنے ارب ڈالر کا ہم نے پروگرام اپروو کر، باقی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. یہ والی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر جو ڈائریکٹرز تھے IMF کے بورڈ کے ان کی طرف سے بھی تھا، اور ان کا جو ایمفیسس تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ عمل درآمد کرنا ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ابھی ہم نے 25واں پروگرام سائن کیا ہے اور 25 پروگرامز میں سے صرف 9 کامیاب ہوئے اور اس میں ایسے تھے جس کے ہم نے کچھ پری میچور پیمنٹس کر دی. تو اب دنیا کے اندر جو پاکستان کی کریڈیبلٹی آفٹر ارجنٹینا جو کبھی باسکٹ کیس ہوتا تھا، پاکستان کی کریڈیبلٹی اب ختم ہو رہی ہے. اور یہ بات خود وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں. اور جو سلائٹلی ہماری جو کریڈیبلٹی بہتر ہوئی ہے، جو پچھلا 9 ماہ کا شارٹ ٹرم پروگرام تھا اس میں زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ ٹارگیٹس نہیں تھے، کیئر ٹیکرز نے اس پہ زیادہ کام کیا تھا، تو اس سے کچھ کریڈیبلٹی بہتر ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی جو چیزیں ہیں وہ ایز پر پلان پھر نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ فروری یا مارچ میں IMF کی ٹیم پاکستان آتی تو انہوں نے فل مشن ابھی لانچ کر دیا. اب اس مشن کے اختتام کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرضے کی قسط تو نہ ملے، بٹ یہ جو کچھ سٹیپس ریکمینڈ کرے گا، جو ابھی 2 دن میں انہوں نے چیزیں ساری دیکھی ہیں، جمعے تک اپنے جو بھی وہ ریکمنڈیشن پاکستان کو دے گا، جو کہ مے بی موسٹلی وہ بائنڈنگ ہی ہوتی ہے، ریکمنڈیشن تو ایک نام ہے اس کا. تو اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوں گی کہ جو پاکستان آف ٹریک ہو رہا تھا وہ کتنا ٹریک پہ واپس آتا ہے، اور اگر واپس آتا ہے مور امپورٹنٹلی اس کی پھر قیمت کیا ہوگی. میں اسی پہ آپ سے آگے پوچھوں گی. لیکن یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس پہ یہ جو شرائط تھیں، کیا یہ واقعی ناقابل عمل تھیں؟ بہت سے لوگ، آپ بھی اور آپ دیگر بھی جو اکانومی ہمارے سینئر صحافی کور کرتے ہیں اور ایکسپرٹس، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل معاہدہ ہے. تو آج جو صورتحال بنی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں سخت مزید اقدامات کرنے پڑتے ہیں، پھر یہ کس کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ جس انداز میں نیگوشیٹ کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر انداز میں کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے اس وقت کی اگر آپ سچویشن دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ نہیں دی گئی، ان کو فارن آفس دیا گیا، فارن منسٹری دی گئی. تو ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک پریفرنس تھی، وہ اپنی اکنامک ٹیم بنانا چاہ رہے تھے، محمد اورنگزیب کو وہ لے آئے. اب محمد اورنگزیب صاحب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. ہی واز اے ویری گڈ بینکر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، پاکستان پروبیبلی دی ہائیسٹ پیڈ بینکر CEO. لیکن یہ جو اکانومی ہے اور اکنامک پالیسی ہے، دس از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم. تو ان کے اوپر بھی ایک پریشر تھا کہ آپ چیزوں کو کنکلوڈ کریں اور ٹائملی کنکلوڈ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ بہت لیٹ جا کے ہوا، کہ جولائی میں مئی میں ان کے مذاکرات 10 مئی کو ہوئے تھے، نہیں کر سکے. تو ایک دباؤ تھا ان کے اوپر، فائنانس منسٹر کے اوپر، فائنانس سیکرٹری کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر کہ کنکلوڈ کریں، کیونکہ جو ان کا کی مین تھا وہ تو اسحاق ڈار صاحب تھے، وہ نیگوشیٹ کرتے تھے اور ٹف نیگوشیٹر وہ سمجھے جاتے تھے، اس وجہ سے ان کے IMF سے مسائل آتے تھے. ان لوگوں نے معاہدے کو جلدی کنکلوڈ کرنے کے چکر میں، اس میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگا. انہوں نے جو غیر حقیقی اہداف تھے، کنڈیشنز تھیں، ان کو مان لیا. ہر چیز کے اوپر کنڈیشن، اور بہت سارا جو ہے نا وہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام تھا کہ شرائط پہلے پیسہ بعد میں. تو اس طرح کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے، اور پھر جو پاکستان کے اوورآل حالات ہیں، سب سے زیادہ ویسے میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ غیر حقیقی شرط کیا تھی جو آپ کو اس وقت بھی لگا کہ کس طرح اس کے اوپر عمل درآمد؟ 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں اس کے اندر. آن ٹاپ آف اٹ از کہ FBR کا 12,970 ارب روپے کا ہدف 40% پچھلے سال سے زیادہ، کوئی مذاق نہیں ہے یہ. لیکن تاجر اسکیم، اور اب بھی ہم سنتے ہیں کہ جو حکومت دعوے ان کے سامنے کر رہی ہے کہ ہم اس انداز میں ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، تو تاجر اسکیم بھی ایک اناؤنس کی گئی تھی. دیکھیے تاجر اسکیم ہوتی ہے، حکومت نے خود پرپوز کی تھی. اگر آپ تاجر اسکیم کا اسپرٹ دیکھیں نا، یہ جو نارمل ٹیکس سسٹم ہوتا ہے اس کے خلاف ہے. نارمل ٹیکس سسٹم یہ کہ آپ کا سورس آف انکم کوئی بھی، ایگریکلچر ایک سیپریٹ ایشو ہے کیونکہ آئینی مسئلہ ہے، وہاں پہ صوبے کو آپ نے دے دیا. زراعت کے علاوہ جو بھی سورس آف انکم ہے اس کے اوپر ایک ٹیکس ریٹ ہونا، یہ نارمل فنکشن ہے. چونکہ حکومت کی ایک بڑی ہمدردیاں رہی ہیں تاجروں کے لیے، یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تاجر ان کو صحیح والا اقتدار دلوا سکتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر بڑے سافٹ ہیں. اس کی وجہ سے جو تاجر 2 اسکیم خود انہوں نے پرپوز کی، اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. آلدو آج بھی جو انہوں نے IMF کو بتایا کہ جی ٹھیک ہے تاجر 2 اسکیم سے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوا، لیکن ویسے ہم نے ایک ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% تاجروں کے اوپر لگایا ہوا، اس کی وجہ سے ہمیں اچھے خاصے پیسے آ گئے. اس میں جو باریک اس کے اندر پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی ان کو کلیکشن ہو رہی ہے 2.5% کی، وہ نان رجسٹرڈ پرسن سے ہے. اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھ کر ان سے اضافی ٹیکسز لیتے رہیں؟ از اٹ یور پرپس؟ یا حکومت کا پرپس یہ ہے کہ ٹیکس کے دائرہ کار میں آؤ، جس کا جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ 2، اب 2.5% ہو سکتا ہے، اس کا بنتا ہی نہ، اس کا 15% بنتا ہو سکتا ہے، اس کا 1% بنتا ہو، تو کیسے 2.5% کے اوپر؟ تو یہ وہ ساری چیز ہے، نیٹی گریٹیز ہیں، ٹیکنیکلٹیز ہیں. ٹیکس کا جو کلیکشن کا ہدف تھا انتہائی غیر حقیقت پسندانہ. تاجر 2 اسکیم کا ہدف غیر حقیقت پسندانہ نہیں تھا، حکومت نہیں اس پہ امپلیمنٹ کروا سکی.
باقی جو ان کے کچھ حکومت ایک تو آپ کہتے ہیں نا الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل تھا, بہت مشکل ہم فیصلوں کے الفاظ, یا پھر حکومت عمل نہیں کروا سکی, یا پھر کہیں پر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے ایگریکلچر ٹیکس کا معاملہ ہے, ہمیں کیوں پنجاب میں تو حکومت بھی نون لیگ کی ہے, کیوں نہیں نظر آئی سنجیدگی اس حوالے سے؟ قانون سازی کیا ہونی تھی, صرف پنجاب کی کیبنٹ کی طرف سے اپروو ہوا, اس کے بعد تو خاموشی چھا گئی. ان کی کوشش تو ہے کہ اس مہینے یہ اپروولز آ جائیں پنجاب سے, سندھ سے اور باقی جگہوں سے بھی. اب اس میں ایک ان کے لیے جو سیو کلاز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پہ جو عمل درآمد ہے نئے انکم ٹیکس کے ریٹ جو زراعت کے لیے وہ 1 جنوری سے ہو گئے, لیکن وہ قانون پاس کرنے کی ڈیڈ لائن تھی 31 اکتوبر. اب پنجاب کی حکومت اور پنجاب کے اندر بہت بڑے لینڈ لارڈز پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سیم از ٹرو فار سندھ اسمبلی. اب بلوچستان میں آپ کو پتا ہے ایگریکلچر اتنا بڑا سبجیکٹ نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں بھی اتنا بڑا نہیں ہے سبجیکٹ, وہاں پہ زمینیں قابل کاشت نہیں ہے. یہ 2 صوبے ہیں, یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہے, اور انہی 2 صوبوں سے جو لینڈ لارڈز ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا اپروول کروانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, اس کے اوپر عمل درآمد کروانا اس سے بڑا چیلنج ہوگا. اب آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر طرف سے دباؤ میں ہے. تاجروں کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے, ایکسپورٹرز کو انہوں نے پہلے ناراض کر دیا, جو کہ ٹھیک کیا, ان کے اوپر اسٹینڈرڈ انکم ٹیکس ریٹ لگا دیا. اگر پھر یہ ان کو جو رورل ووٹ بینک ہے وہ بھی ان کا ہٹ ہوتا ہے, جو کہ کہا جاتا ہے کہ ونیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے الیکٹیبلز جو ہیں, اگر وہ بھی ہٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے کافی چیلنجز ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پاکستان میں مشن جو ہے وہ جلدی آ جانا اس چیز کو اس کی عکاسی کرتا ہے کہ آئی ایم ایف بہت سنجیدہ ہے کہ یہ پروگرام آف ٹریک نہ ہو, کیونکہ یہ صرف جو بیڈ پرفارمنس ہے وہ فائنانس منسٹر یا فائنانس سیکرٹری کی یا پرائم منسٹر کی نہیں ہوگی. جو آئی ایم ایف کا مشن چیف ہوتا ہے اس کی بھی ایک نیگیٹیوٹی میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کا ایسا پروگرام آپ نے سائن کیا, آپ عمل درآمد نہیں کروا رہے, تو ان کے سٹیکس بھی بڑے ہائی ہیں آئی ایم ایف کے, اور پاکستان کے سٹیکس بھی بہت, اور ہم بہت کیجولی کچھ وائلیشنز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں, جیسے بجلی میں سبسڈی دے دینا یا پھر دیگر چیزیں. آپ جب بجٹ کے بعد منی بجٹ کے حوالے سے سوال شہباز صاحب آپ کی طرف سے کیا گیا تھا اور وزیر خزانہ کو اتنا پسند نہیں آیا تھا, آج اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ مزید ایک تو یا تو ٹیکسز, منی بجٹ, عوام کس چیز کے منتظر رہے ہیں؟ دیکھیے اگر تو 12,970 ارب کا جو ٹیکس ہدف ہے اس کو آئی ایم ایف کم نہیں کرتا, اور حکومت کے پاس اخراجات میں کٹوتی کی بھی اس طرح گنجائش نہیں ہے, جو شرح سود کم ہونے سے اتنا امیجیٹ اس کا بینیفٹ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم میں اس کا زیادہ آتا ہے, تو پھر منی بجٹ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اور حکومت پاکستان خود یہ لکھ کر آئی ایم ایف کو دے چکی ہے, جو آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر ٹیکس شارٹ فال ایک ہدف سے 1% زیادہ ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے آپ کو وہ لگانا پڑے گا, منی بجٹ لے کے آنا پڑے گا. تو ہم لکھ کے دے چکے ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے جو آج بھی انہوں نے کی ہے کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو یہ کنونس کریں کہ جو خسارہ آیا ہے 190 ارب روپے کا 4 ماہ میں, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اکنامک سلو ڈاؤن ہے, مہنگائی کی شرح کم ہوگی, مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار تھی, حالانکہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو تو عوام کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن واقعی ایف بی آر کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جی ایس ٹی ہے وہ کلیکشن ہے, جو باقی جو میز ہے, اکانومی چلے گی اور اس کا اگر کسی کی قیمت 20% بڑھ رہی ہے پرائز کی تو 20% کے اوپر 18% ریٹ ہوگا, اگر وہی پرائز 10% بڑھ رہی ہے تو 10% کے اوپر 18% ہوگا, تو اس کی کلیکشن کم ہوتی ہے. پھر درآمدات جو ہیں, درآمدات 18 ان کا 17% خیال تھا کہ بڑھیں گی, وہ 17% کے حساب سے نہیں بڑھی, وہ 7% کے حساب سے بڑھی. تو اس طرح کی جو چیزیں اب آئی ایم ایف کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا قصور نہیں ہے. اور کوئی انرجی پالیسی سولرز کو انسینٹیوائز بھی کرتے رہے, کچھ وضاحت حکومت کی طرف سے نہیں ہے, اس کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف نے سوال اٹھائے آپ کی رپورٹ کے مطابق. دیکھیے اس میں تو بڑا سیدھا ہے نا بات, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ نیشنل گرڈ سے لوگ بجلی کنزیوم کریں, کیونکہ اگر وہ نیشنل گرڈ سے بجلی کنزیوم نہیں ہوگی تو آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹس ہو جائیں گی, جو کہ 2,000 ارب روپے سے پہلے زیادہ ہے. پنجاب حکومت جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے سولرائزیشن کو, تو کانٹراڈکٹری پالیسیز پہ آئی ایم ایف نے کہا اپنی پوزیشن واضح کریں, آپ چاہتے کیا ہیں, لیکن ہم ابھی تک وضاحت کچھ نہیں دے سکے, ایک طرف ہم انکریج کرتے رہے اور اب ہم ان کو کیسے بتائیں گے کہ سولر نہیں لگا. باز جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.